अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और शेरी, जिसकी कोई पहचान तक नहीं थी, हमज़ा उसे घर लेकर आया था। ये घर ही उसकी पहचान बना था। स्माया को भी तुर्की जाने के लिए हमज़ा ही ने फोर्स किया था। फिर ये कौन सा रोग था हमज़ा का? शेरी को वो अजनबी सा लगा था। शेरी ने उसे कभी यूँ चीखते चिल्लाते नहीं सुना था। उसकी शख्सियत में ठहराव था। वो हर काम तहम्मुल से करता था। शेरी का दिमाग माजी के झरोंकों में खोया हुआ था। कोई ऐसा वक्त जब हमज़ा ने यूँ बिहेव किया हो, उसे कुछ भी याद नहीं था। शेरी, हमज़ा सर को कोई परेशानी है क्या? शेरी का दिमाग 6 माह कबल के ही रुक गया था जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। स्माया अपनी ग्रेजुएशन की ट्रीट दे रही थी। नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? उसने पिज़्ज़ा का स्लाइस उठाते हुए स्माया को देखा। कभी कभी वो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं। वो शेरी से बात करते हुए डर रही थी। शेरी हमज़ा को लेकर बहुत इमोशनल था। वो खाने में मगन था। उफ शेरी यार, वो कंफ्यूज थी। तुम पहले मेरे खाने को घूरना बंद करो। 2 दिन से पेट में जगह बना रहा हूँ मैं इस ट्रीट के लिए। वो अब भी संजीदा नहीं था। शेरी, मुझे लगता है कि हमज़ा सर को किसी साइकोलॉजिस्ट से सेटिंग लेनी चाहिए, वो कह गई थी। शेरी का हाथ रुक गया। What? Are you out of your mind? शेरी तकरीबन चीखा था। साथ वाले टेबल पर बैठे ज़ोयान, शेरवान और अनाया ने मुड़कर इनको देखा। स्माया खामोश रही। सब दोबारा अपनी बातों में मशगूल हो गए। पिज़्ज़े का अध खाया हुआ स्लाइस उसने प्लेट में रख दिया। शेरी, मेरी बात को समझो। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अनाया दोबारा बोली। क्या समझूं मैं तुम्हारी बात को? तुम कहना क्या चाहती हो कि हमज़ा सर को कोई दिमागी मसला है? वो पागल हैं क्या? शेरी ने दोनों हाथ मेज पर रखे। उनको ज़रूरत है इन सेटिंग्स की। आई कैन एक्सप्लेन। स्माया ने वजाहत करना चाही। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा अपना दिमाग सेट हो जाए तो मुझे बता देना। ये कहकर वो उठकर चला गया। स्माया को ऐसा क्यों लगा था आखिर? शेरी का दिमाग माजी से निकलकर दोबारा हाल में आ गया था। कोई जवाब नहीं बन पा रहा था उससे। उसने स्माया की पूरी बात सुनी होती तभी तो कोई फैसला कर पाता ना। स्माया ने तो इसके बाद भी बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन शेरी हमेशा बिगड़ जाया करता था। वो बंदा जिसने तुम्हारे और अनाया के लिए इतना सब कुछ किया है, तुम्हें वो पागल लगता है क्या? शेरी, मेरी बात तो सुन लो प्लीज, फिर तुम कोई फैसला कर लेना। मुझे तुम्हारी ये फजूलियात बिल्कुल भी नहीं सुननी। साइकोलॉजी की 2 किताबें क्या पढ़ ली तुमने? तुम्हें हम सब पागल लगने लगे हैं। अब उसकी आवाज़ बुलंद थी। उनको पागल साबित करके तुम क्या करना चाहती हो? और अगर तुम्हें यह लगता है कि हमज़ा सर को कोई दिमागी मसला है तो जाओ जाकर अपना इलाज करवाओ पहले। शेरी वापस से बाहर हो रहा था। हमज़ा को लेकर दोनों दोस्तों में इख्तलाफ पैदा हो गया था और फिर इसने कभी भी स्माया से सीधे मुँह बात ही नहीं की थी। स्माया 2 दिन के बाद 6 माह के लिए तुर्की चली गई। इस बीच उसने काफ़ी बार शेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे उसको भुला ही बैठा था। आज़ान की आवाज़ पर वो चौंका। पास ही मस्जिद में आज़ान हो रही थी। आवाज़ बुलंद थी। स्माया, कैन वी टॉक? शेरी ने उसे एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ा था। 2 साल पहले हमज़ा और रानिया की मंगनी हुई थी। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके वालिदैन ने उनकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था। दोस्ती को मंगनी ने प्यार में बदल दिया। सब जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे, लेकिन हमज़ा हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो मुश्किल एक दिन के लिए घर आ पाता था और यूँ शादी मनसूख होती जा रही थी और रानिया का सब्र जवाब दे रहा था। अब के वो बज़िद थी। अगले इतवार दोनों का निकाह होना था। जाने से पहले हमज़ा ने उसके लिए एक डिनर प्लान किया था। डिनर के बाद हमज़ा उसे अपने घर लाया, जहाँ निकाह के बाद रानिया को आना था। वो घर हमज़ा के वालिदैन का नहीं था, बल्कि हमज़ा का अपना घर था। वो दोनों बालकनी में बैठे थे। अपना वादा मत भूल जाना, कसम उठाई है तुमने मेरी। अब रानिया से 4थी बार याद दिला रही थी। अरे यार, तुम इतना क्यों सोचती हो? हमज़ा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया। मुझे पता है तुम मसरूफ होते हो, लेकिन प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी कॉल ही सुन लिया करो। हमज़ा के साथ टेक लगाते हुए उसने मिन्नत की थी। ओके बाबा, सुन लूँगा। वो अब उसका सर थपथपा रहा था। और जब मैं मैसेज करूँ ना तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई भी कर दिया करना, ताकि मुझे तसल्ली रहे। वो इसकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा ठीक है, वो बस इतना ही कह सका।
پھر کتنی دیر وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ حمزہ نے خاموشی توڑی۔ جلدی آ جانا۔ حمزہ کے بازو میں اپنا بازو ڈالے اور اس کے بازو پر ٹھوڑی ٹکائے وہ حمزہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤں گا میں۔ رانیہ کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے دھیمی سے کہا۔ دیر مت کرنا۔ وہ اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رانیہ؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ ہاں، پہلے تو میرے دل کے اتنے قریب بھی تو نہیں تھے نا۔ کتنا قریب؟ حمزہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مان لو کہ تمہیں ہمیشہ ہی سے مجھ پہ کرش تھا۔ رانیہ ہنسی۔ اچھا، اور تم بھی یہ مان لو کہ تمہیں مجھ سے سیکرٹ محبت تھی۔ وہ اسی کی بات اس پر ڈال رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے تو کالج میں ایک لڑکی سے محبت تھی۔ کیا نام تھا اس چشمش کا؟ مجھے نام نہیں پتا، لیکن she was love۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کون تھی وہ؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتا کیا؟ جسے میں ڈیٹ پر لے کے جایا کرتا تھا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون تھی وہ۔ کون تھی وہ؟ بتاؤ مجھے۔ نام کیا تھا؟ ڈپارٹمنٹ کیا تھا اس کا؟ اب وہ جاننا چاہتی تھی۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ حمزہ، مجھے سیدھے سے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی۔ بتا دوں؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، پھر کان اپنا پاس لاؤ۔ وہ آگے کو کھسکی۔ حمزہ اس کی طرف جھکا۔ اس ایک لمحے نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ پھر کئی منٹ وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بدتمیز ہو تم۔ رانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ ویسے اگر چاہو تو تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ وہ اپنا گال آگے کر کے بیٹھ گیا۔ چلو پیچھے ہٹ۔ رانیہ نے ہاتھ سے اس کا گال پیچھے کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری منگیتر بن کر تم ایسی ہو جاؤ گی۔ اس کا اشارہ رانیہ کا اس کو لے کر ہر وقت پریشان رہنا تھا۔ اور ایک اور بات بتاؤ نا ذرا تم۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے الگ کیا۔ جب میں فورسز جوائن کرنے جا رہا تھا تب تو بڑا تم مجھے موٹیویٹ کرتی تھی، اور اب تم مجھے روکتی ہو جانے کے لیے۔ حمزہ نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں اور سکیڑی تھیں۔ ہاں بالکل، کیونکہ تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم ہی میرے لائف پارٹنر بن جاؤ گے۔ وہ اسی ردم سے بولی تھی۔ واہ، مطلب کہ دوست بھلے سے مر مک جائے، اپنے لائف پارٹنر کی پرواہ ہے۔ کمال ہے بھائی۔ حمزہ نے بازو ہوا میں اٹھائے۔ نہیں، لیکن تمہیں خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر میرا دل ڈوبتا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسی لیے میں تم سے مل کر نہیں جاتا۔ تمہارے آنسو مجھے جانے سے روکتے ہیں۔ وہ رانیہ کا گاڑی میں مل کر نہ جانے والا شکوہ دور کر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا اور پہلی بار وہ رانیہ سے مل کر جا رہا تھا۔ میری قسم اٹھائی ہے تم نے، اب اسے توڑ مت دینا۔ وہ اب پھر سے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ لیکن وہ کسی وعدے کا بار اٹھا کر جا ہی نہیں رہا تھا۔ سارے وعدے وہ یہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ بس کچھ ساتھ تھا تو اپنے وطن کی مٹی، اور اس مٹی سے کیا گیا وعدہ، مرتے دم تک اس کی حفاظت کا وعدہ۔ اس کا فون ڈیڈ تھا۔ وہ میسیجز کا جواب نہیں دے سکا تھا، نہ ہی کال اٹھا سکا تھا۔ دشمن کے روپ میں دشمن ہی کی صف میں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن کا قلعہ کما کر دیا گیا تھا۔ حمزہ کو بے حفاظت ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا۔ رانیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فون چارج کیا۔ رانیہ کے 61 وائس میسیجز، 124 ٹیکسٹ میسیجز اور مختلف دنوں میں کی جانے والی نہ جانے کتنی کالز اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے نہ میسیج پڑھے نہ ہی کال کی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ خفا ہوگی، لیکن خود پر یقین تھا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے منا لے گا۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ خود اس کے لیے سرپرائز لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ایسا سرپرائز کہ جس کے شوق سے وہ ساری زندگی نہ نکل پایا۔ وہ ساری رات یوں ہی بالکنی میں بیٹھا رہا تھا۔ اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کمرے کی حالت یوں تھی جیسے کوئی طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ ہر چیز فرش پر تھی۔ بیڈ کی چادر سمٹی پڑی تھی۔ پرفیوم کی شیشیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ دیوار پر جہاں وہ تصویریں لٹکی تھیں اب کچھ مدھم سے نشان تھے۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے کٹہرے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے کہتی رہی تھی کہ وہ اسے کھو دے گا۔ وہ نہ آیا تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہیں آیا تھا اور رانیہ مر گئی تھی۔ حمزہ وہاں دشمن کی تباہی کے منصوبے بنا رہا تھا اور یہاں اس کی اپنی تباہی اس کی منتظر تھی۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ موم ہو جاتا ہے۔ حمزہ تو ٹوٹ گیا تھا۔
حمزہ نے چند دن پہلے جس ڈرگ سمگلنگ گروہ کو پکڑا تھا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آ پہنچے تھے۔ رانیہ کے جسم میں ڈرگ کی بھاری مقدار انجیکشنز کے ذریعے بھر دی گئی تھی اور پھر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ کی للکار کو رانیہ کی چیخوں میں بدل دیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ حمزہ کے لیے نفرت بھرے الفاظ گاڑے گئے تھے، اور غضب یہ کہ اس تکلیف دہ منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور اسے حمزہ کو بھیج دیا گیا۔ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی تھی۔ حمزہ تو جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ویڈیو میں رانیہ کی چیخیں رہے سے حمزہ پر آخری ضربے لگا رہی تھی۔ تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ رانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ اس نے اپنی قسم توڑ دی تھی۔ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرائے ہوئے خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے ایک میسج کھول کر دیکھا ہوتا، ایک کال سنی ہوتی اس کی، وہ پچھتا رہا تھا۔ حمزہ مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، میں چیخ رہی ہوں اور تم کھڑے ہو لیکن مجھے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ حمزہ، وہ پریشان تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پلیز۔ آخری وائس میسج حمزہ نے سنا۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بار بار وہ رانیہ کے میسج پڑھتا، اس کے وائس میسج سنتا تھا۔ وہ خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کو سزا کا حقدار کہہ چکا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رانیہ کا چہرہ اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا تو اس کی آواز اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ بابا، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حمزہ کی چھٹی ختم ہو گئی تھی۔ وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا جب برہان نے ملازم کے ہاتھوں سے بلاوا بھیجا تھا۔ وہ اسے واپس بھیجنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ حمزہ ان کے فیصلے پر حیران تھا۔ بیٹا، ایسا تمہاری امی چاہتی ہیں اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو لے کر پریشان ہیں، برہان وضاحت کر رہا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ امی جان کو سمجھائیں، آپ خود مجھے روک رہے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، آج انہوں نے رانیہ کو اذیت دی ہے، کل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تب تم کیا کرو گے؟ یہ بولنے والی صوفیہ تھی۔ حمزہ بیٹا، ہمیں تمہاری پرواہ ہے، ہم ڈر ڈر کو تو نہیں جی سکتے نا۔ برہان نے صوفیہ کی حمایت کی۔ ابھی مجھے صرف 4 سال ہی مشکل سے ہوئے ہیں اور آپ ابھی مجھے پیچھے ہٹ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ انداز استحصائیہ تھا۔ ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں اور اتنا سب کچھ ہو گیا، اگر 4 سال اور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا اندازہ ہے اس بات کا؟ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے حمزہ؟ اب جب ہماری لاشیں اٹھاؤ گے تب تمہیں چین آئے گا کیا؟ صوفیہ برہم تھی۔ امی، ماں کی ایسے دل دہلا دینے والی بات پر وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اسے بھی اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب کہ صوفیہ برہان صاحب سے شکایت کرتے ہوئے باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ حمزہ پلیز تم تو سمجھو نا، مجھ میں ہمت نہیں ہے تمہیں کھونے کی۔ سفیان اور ذلے کو میں پہلے ہی مرتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ وہ بدستور رو رہی تھی۔ سفیان صوفیہ کا بھائی تھا جو دہشت گردوں کے خلاف ایک مشن میں شہید ہو گیا تھا، اور ذلے سفیان کا ہی 24 سالہ بیٹا تھا جو سفیان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ہی اس قسم کے کسی دوسرے مشن میں شہید ہو گیا تھا۔ صوفیہ وہ شہید ہیں، ان کا درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہے، برہان نے صوفیہ کے اپنے بھائی اور بھتیجے کے ذکر پر کہا۔ امی، آپ نے کبھی ٹی وی پر شہیدوں کی ماؤں کو سنا ہے؟ ان کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں، ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ۔ اگر میں اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہوں تو آپ کو مجھ پر فخر ہونا چاہیے۔ حمزہ، رانیہ کا جسم میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ وہ اٹھ کر حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری بچی تھی وہ، کیا حال کر دیا ظالموں نے اس کا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ امی، رانیہ سے کیا وعدہ توڑنے کا انجام بھگت چکا ہوں میں، اور بھگت رہا ہوں۔ رانیہ کی جتنی تکلیف مجھے ہے اس کا شاید کسی کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنی تکلیف ہے کہ لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن نہیں مرا۔ شاید اللہ نے مجھے اس ملک کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ اب اگر میں کروڑوں لوگوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں گا تو خود بھی جی نہیں سکوں گا، پھر مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گی آپ؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ صوفیہ نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں دعا کروں گی اللہ سے میرے بچے کی حفاظت کرے۔ وہ اکیلا سینکڑوں پر حاوی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ماں کے ہاتھ چوم رہا تھا۔
ماں بیٹا آپس میں ہی پیار کرتے رہیں گے یا باپ کے سینے کو بھی ٹھنڈا کرو گے؟ برہان نے حمزہ کی طرف اپنے بازو پھیلائے اور وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گیا تھا۔ صوفیہ، تمہارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا۔ برہان نے حمزہ کا کندھا دبایا۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر غمگین سی مسکراہٹ آ گئی۔ حمزہ کی گاڑی تیار کھڑی تھی جب علی کا اسے فون آیا۔ کدھر ہے تو؟ بس نکل رہا ہوں۔ حمزہ کھڑا ہو گیا۔ خود آئے گا یا میں لینے کے لیے آؤں؟ علی نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں، وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ میں ادھر ہی آیا ہوا تھا تو سوچا تجھے ساتھ لیتا جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، انتظار کر رہا ہوں۔ 15 منٹ کے بعد علی دروازے پر تھا۔ میں اور تمہاری امی بھی رانیہ کی طرف جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے راستے میں ہمیں بھی چھوڑ دینا، کیا خیال ہے؟ برہان نے علی سے جواب چاہا۔ بابا آپ اپنی گاڑی لے جائیں، میں وہ نہیں لے کر جا رہا، حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈرائیور بھی تو نہیں ہے نا، برہان نے پریشانی بتائی۔ تو انکل، آپ کو کون سا ڈرائیو کرنا نہیں آتا؟ ہاں یار، بس کافی عرصہ ہو گیا ڈرائیو نہیں کیا نا، لیکن تم لوگ خیریت سے جاؤ، ہم لوگ چلے جائیں گے۔ صوفیہ اور برہان سے مل کر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر حمزہ نے ایک بار مڑ کر ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور حمزہ کو روکنے کی چاہ تھی، لیکن الفاظ زبان تک نہیں آئے تھے۔ حمزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی، اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے ماں کو ہاتھ ہلایا اور اس کے ہاتھ ہلانے کا انتظار کیے بغیر منہ پھیر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ آنے والے فون نے حمزہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حمزہ کی گاڑی، جس میں برہان اور صوفیہ رانیہ کی طرف جا رہے تھے، وہ چند میل کا سفر طے کرتے ہی پھٹ گئی تھی۔ اس میں بم فٹ تھا جو حمزہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ حمزہ پر تو یہ قیامت کے مصداق تھا، وہ ایسے دوسرے سانحے کے لیے تیار نہیں تھا۔ علی کو بھی فون آ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حمزہ کو کیا کہہ کر تسلی دے۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا تو اسے یقین نہیں تھا کہ حمزہ سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ یک کے بعد دیگرے 2 سانحوں نے حمزہ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی حمزہ نے خود کو گردان لیا تھا۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر نہیں گیا تھا۔ کس کس کے خون کا حساب دوں؟ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ اس کی انگلیوں کی سختی بالوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ حمزہ، دیر مت کر دینا، ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا کیا؟ حمزہ پلیز میرے ساتھ رہنا ہمیشہ، باپ کا سینہ بھی ٹھنڈا کر دو پلیز۔ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے حمزہ؟ حمزہ، تم نے میری قسم اٹھائی ہے، اگر تمہیں کچھ ہوگا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ہماری لاشیں دیکھو گے تب تمہیں چین آئے گا۔ ساری آوازیں اس کے کانوں میں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ انگلیاں اس کے بال نوچ رہی تھیں۔ اندھیرے میں کوئی چہرہ اسے نظر آیا تھا اور آنے والے کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرا کچھ کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ خود اپنے سامنے کھڑا تھا۔ وہ خود کو اپنے گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ آگے بڑھا، آنے والا دور ہوتا جا رہا تھا۔ اب چین ہے تمہیں؟ تمہاری ضد نے سب کی جان لے لی۔ دور اندھیرے میں سے آواز آئی تھی، مار دیا تم نے سب کو، رانیہ کو، ماں کو، باپ کو، قاتل ہو تم، ظالم ہو تم۔ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی حمزہ کی تکلیف اور انگلیوں کی بالوں پر گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ رانیہ، ماں، بابا، وہ چیخ رہا تھا۔ آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ سورج سر پہ تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ یہ اس کے کمرے سے ملحق بالکنی تھی۔ ماضی کی بھول بھلیوں میں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آنکھیں گزری اذیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ فرش پہ پڑا کانچ اس کے پیر میں لگ گیا تھا۔ روح پر لگے گھاؤ اتنے گہرے تھے کہ وجود پر لگے ہوئے زخم اسے تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہا کر سیدھا نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں جاؤں میں؟ کس سے مدد مانگوں میں؟ مجھے کوئی بھی رستہ نہیں نظر آ رہا۔ تو ہی کوئی رستہ دکھا میرے مالک، کوئی مسیحا، کوئی مددگار، کوئی تو ہو۔ وہ جائے نماز پر گڑ گڑا رہی تھی۔ بھیڑیوں کی دنیا سے نکل کر وہ اکیلی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے جی رہا تھا۔ وہ کہاں جائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹنے کو تیار ہیں۔ اگر اس گھر میں رہتی ہے تو حمزہ کے احسانوں تلے روندی جا رہی تھی۔ میرے بابا کو بھیج دیں اللہ جی پلیز۔ اس کی التجائیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے پہلی باری زندگی لوٹا دیں پلیز۔ بابا، آپ کی حیا اکیلی ہے، آپ آ جائیں پلیز۔ اس کے جسم کی جان نکلتی جا رہی تھی۔
وہ جائے نماز پر نیچے نیچے جاتی جا رہی تھی۔ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ سسکیوں میں الفاظ دم توڑ رہے تھے، حواس کھو گئے تھے۔ آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا تھا۔ اس کے سر پر پھر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تڑپ کر آنکھیں کھولی۔ بابا، کیا آپ آ گئے؟ اس کی دعا اتنی جلدی سن لی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ آپ کی حیا اکیلی رہ گئی ہے بابا، آپ واپس آ جائیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز۔ اس نے آنے والے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سفید کپڑوں میں کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماما تو چلی گئی تھی، آپ بھی مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے بابا، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آنسوؤں میں ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ بیٹا، وہ جو رب ہے نا، اس نے تیرے لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ آنے والے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ رو رو کر اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ بیٹی، واپس اپنی دنیا میں چلی جا، تیرا مسیحا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ دوبارہ گھپ اندھیرا تھا۔ آنے والا جا چکا تھا۔ حیا، حیا، کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیریں واضح تھیں۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ جگانے والے کو بغور دیکھا۔ یہ 35-36 سال کی خاتون تھی۔ باہر آؤ، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ حیا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ گئی۔ اوہ، تو یہ تم ہو جس نے حمزہ سے نکاح کیا ہے۔ خاتون کا انداز قدرے معیوب تھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا سب ہو گیا ہے اور تم اب بھی ڈیٹ بنے یہی پڑی ہو؟ میں خود سے تو یہاں نہیں آئی تھی، حیا نے وضاحت کی۔ لے جانے کو تو تم اس کوٹھے پر بھی لے جائی گئی تھی، وہاں کیوں نہیں رہی تم؟ اب وہ اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ حیا کی آنکھوں کی جلن اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے۔ خاتون نے اس کا جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ حیا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، وہ سخت دلی سے بولی۔ حیا کو اس جہنم میں واپس نہیں جانا تھا۔ وہ یہاں جیسے بھی رہ رہی تھی، لیکن باہر کے درندوں سے تو محفوظ تھی نا۔ تمہارا مسیحا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اپنا خواب یاد آیا۔ مسیحا؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ مسیحا نظر آ جائے جو اسے روک لے۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے ڈرتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھی عورت سے کہا۔ میرے بچے کی زندگی سے باہر چلی جاؤ، اس نے ہر لفظ پہ زور دیا تھا۔ ماسی، حمزہ سر کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ شیری ابھی رودابا کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ شیری نیچے کارپٹ پر اس کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ نہیں بچہ، وہ بس ڈسٹرب ہوگا، بھلا وہ تم سے کیوں نفرت کرے گا؟ وہ اس کے بال سہرا رہی تھی۔ وہ مجھ پر چلائے گا۔ شیری کو یہی دکھ تھا۔ حمزہ اسے بہت لاڈ سے رکھتا تھا۔ بیٹا، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے انسان ساری عمر بھاگتا ہے۔ اگر وہ تکلیفیں کسی اور راستے سے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن بھائی کتنی تکلیف میں ہوگا یہ بھی تو سوچو نا تم۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ شیری حمزہ کو لے کر بہت پریشان تھا۔ تبھی اس نے رات ہی کو رودابا کو ساری صورتحال کا بتا کر اسلام آباد سے بلوا لیا تھا۔ سب لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی نکل گئے تھے۔ حمزہ نے فائنل پلان ترتیب دینا تھا، جسے مکمل کر کے وہ ابھی بیسمنٹ سے آیا تھا۔ رودابا کو وہاں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ ماسی، آپ کب آئیں؟ وہ دھیمے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ او میرا بچہ، ماسی کی جان۔ رودابا حمزہ کو دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شیری سیدھا ہو گیا۔ رودابا نے حمزہ کو گلے لگایا، اس کے دونوں گال چومے۔ وہ سعادت مند بچے کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شیری نے دوبارہ رودابا کے گھٹنے پر سر رکھ لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ رودابا حمزہ پر واری جا رہی تھی۔ بہتر ہوں۔ حمزہ کا سر رودابا کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھے ہوئے تھی۔ آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پک ہی کر لیتا، حمزہ رودابا سے کہہ رہا تھا۔ ارے نہیں، شیری ہے نا، یہی مجھے لینے آیا تھا۔ رودابا نے حمزہ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کو بلانے والا بھی شیری ہی تھا۔ حمزہ کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ رودابا نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ صبح سے کہاں تھے تم؟ حمزہ نے شیری کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ حمزہ کا لہجہ رات کی نسبت کافی بدلا ہوا تھا۔ شیری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمزہ نے بے بسی سے رودابا کی طرف دیکھا۔ اس نے حمزہ کو ہاتھ سے اشارہ کیا
کہ سمجھ جائے گا۔ شیری بھائی کچھ کہہ رہا ہے۔ رودابا نے اسے ہلایا۔ مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ انگلی سے کارپیٹ پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ شیری، رودابا نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں تو ماسی اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ اس وقت ان کا ریئیکشن دیکھتے جب انہوں نے بھابھی کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ان سے خوف آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ اسے بغور سن رہا تھا، لیکن شیری نے اسے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ واقعی آپے سے باہر تھا اس وقت۔ پہلے کبھی اس نے یوں کیا؟ نہیں نا۔ رودابا نے سنجیدگی سے شیری کو دیکھا۔ نہیں، پر اب بھی کیوں کیا ایسا پھر؟ ماسی مجھے بہت ڈر لگا اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیری نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آخری الفاظ پر زور دیا۔ بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ان کو میری ضرورت نہیں ہے تو میں بھی یہاں پہ نہیں رہوں گا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ دوبارہ رودابا کے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حمزہ کو شیری کے اس کے ساتھ نہ رہنے والے فیصلے نے تکلیف دی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اس نے پتھر دلی سے کہا۔ حمزہ کے الفاظ شیری پر سخت گزرے تھے۔ شیری نے سر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا، جیسے کہ وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ یہ الفاظ حمزہ ہی کے تھے۔ رودابا نے حمزہ کو قدرے تنبیہی انداز سے دیکھا۔ چلا جاؤں کیا میں؟ شیری نے حمزہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر رہ لو گے کیا تم؟ حمزہ نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ لہجے میں اعتماد اور شیری کے لیے محبت تھی۔ شیری حمزہ سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کو چھوڑ کر جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کافی دیر شیری یوں ہی خاموش بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ حمزہ سر، آج جو میں ہوں وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں۔ اتنے پیارے رشتے آپ ہی نے مجھے دیے ہیں۔ وہ رودابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جو جھٹ سے شیری نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ یوں چیختے چلاتے کسی کو تکلیف دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ تو کیا اب تو روئے گا؟ سب کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گے۔ حمزہ اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ آپ بات نہیں بدلیں۔ ماسی اب کہیں نہ ان سے۔ وہ دوبارہ نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہہ دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی، تم فکر نہ کرو، بس اپنے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ رودابا نے شیری کے سر پر پیار دیا۔ چلو اب اٹھو شاباش اور گلے لگاؤ بھائی کو۔ آپ ان سے کہیں پہلے کہ یہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور آپ ڈانٹے بھی نہیں۔ آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا ابھی تک۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ رودابا جب سے آئی تھی وہ شیری ہی کو سمجھائی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی حمزہ کے اس رویے کی وجہ نہیں جانی تھی۔ سمجھاؤں گی بھی اور ڈانٹوں گی بھی، لیکن اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ چھوٹے بھائی کے سامنے میں بڑے بھائی کو ڈانٹوں۔ ہاں چلو اٹھو شاباش۔ وہ شیری کو پچکا رہی تھی۔ حمزہ باقاعدہ اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ شیری منہ بنائے بیٹھا تھا اور اب بات کرتے ہوئے حمزہ کو اپنی خفگی دکھا رہا تھا۔